अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो तीन इश्यूज हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। बड़ी खबरें हैं, अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, लेकिन जाहिर है उन तमाम खबरों का अहाता करना होता है कि जो आपके मुल्की मामलात, सालमियत और जो रोजमर्रा के मामलात होते हैं उससे मुंसलिक होती है। एक अच्छी खबर हमारे पास ये थी कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई। बहुत बड़ा एक इवेंट, बहुत बड़ी एक कामयाबी भी आप कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि क्रिकेट को दहशत गर्दी के जरिए पाकिस्तान से वापस भेजने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, क्रिकेट वापस आई। आते आते अब ऑस्ट्रेलियन टीम का यहां मौजूद होना, अभी ये खबर ही थी कि बीच में जो है वो एक अफसोसनाक वाकया पेशावर से खबर की सूरत में आया, जहां पर एक मस्जिद में धमाका हुआ और वहां पर भी जो है एक बड़ी तादाद में अफराद जहां भाग हुए और बड़ी तादाद में जो है वो जख्मी हुए। तो हम उस पर भी जो है वो एक एनालाइज करेंगे कि ये सिचुएशन पर्टिकुलरली क्यों क्रिएट की गई है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में क्रिकेट की वजह से हेडलाइंस दुनिया में बन रही थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई है। आज एक और खबर अब से थोड़ी देर पहले आई, क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड, यानी सेंचुरी में उनके जैसा लेग स्पिनर बॉलर जो है वो नहीं था कोई, जो एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, शेन वॉर्न। थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई है। तो क्रिकेट ही के हवाले से ये तमाम खबरें। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जरा बात करेंगे क्रिकेट की वापसी और शेन वॉर्न की ये जो डेथ हुई है इस पर, क्योंकि एक बड़ा क्रिकेट का भी नुकसान है एक लेजेंड के जाने से। दूसरे हिस्से में हम जरा बात करेंगे जो पॉलिटिकल मामलात हैं, अदम एतमाद की तहरीक, लॉन्ग मार्च, ये सब कुछ जो चल रहा है इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शोएब साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुद भी लेजेंड हैं और जाहिर है वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर रहे। इनके जैसा भी 100 साल में जो है सेंचुरी में प्लेयर हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ये वाकया हुआ तो इन्होंने फौरन बड़े अफसोस का, दुख का सब क्रिकेटर्स ने इजहार किया। जरा ये पहले बात करेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे अली नवाज अवान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वजीर आजम पाकिस्तान के, और सईद गनी साहब वजीर इत्तलात सिंध हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे बात करेंगे अदम एतमाद से मुतालिक। शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शेन वॉर्न, वहां से शुरू करते हैं, कितना नुकसान है और जरा बताइएगा, आप तो खेले हैं साथ, क्या एक्सपीरियंस है? आगे सबसे पहले जैसे आपने कहा, पेशावर धमाके में जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए, बहुत तकलीफ, बहुत सख्त तकलीफ होती है। और ये सुन के कि हमने इतनी कोशिश करके, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हमारा इतना काम किया है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया। पहले तो बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है उन पर और माई हार्ट गोज आउट फॉर द फैमिली यार। और पेशावर में मुझे APS के बच्चों का आज तक नहीं भूलता, जितना मर्जी मैं आई ट्राई टू गेट ओवर इट माई मॉम्स डेथ, और APS के बच्चे और ये सुसाइड में जो चले जाते हैं लोग, यार मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अगेन कमिंग बैक टू शेन वॉर्न, ऑब्वियसली यार मेरा एक बड़ा पूरी मेरी फ्लैशबैक में मेमोरीज में अब पूरी रील चल रही है, एक फिल्म चल रही है कि मेरा उसके साथ गुजरा हुआ टाइम। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी जो लगती थी, जब मैं उनसे मिलने जाता था वो दूर से ही चलाना शुरू कर देते थे, रावलपिंडी एक्सप्रेस इज हियर नाउ, रावलपिंडी एक्सप्रेस, माय ब्रदर इज हियर नाउ। सो इतना ही वार्मथ होती थी, इतना उसमें जज्बा होता था, इतना हेल्प करने वाला आदमी था, जब फोन करो इज ऑलवेज देयर फॉर यू। और जो ही खबर मिली तो मेरे तो पाँव के नीचे जमीन हिल गई। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा हुआ था, शोएब अख्तर की मुलाकात शेन वॉर्न से, क्या इंटरेक्शन था, किस तरह की? वो मुझे पहली दफा उन्होंने मुझे वर्ल्ड कप में देखा था, जब मैं लीड्स में मैच हो रहा था 1999 में। तो बड़ा फ्यूरियसली फास्ट बॉलिंग कर रहा था और वो बड़ा फ्यूरियस हुआ करता था उस वक्त, और वो मुझे बैल्कनी से नीचे आके स्क्रीन में देखा करते थे मुझे कि यार कितनी तेज बॉलिंग कर रहा है। तो जब मैं मैच खत्म हुआ, इंटरेक्शन हुआ, कहते हैं मैन यू हैव सम सीरियस गैस, मतलब यू हैव सीरियस पेस और आई लव वॉचिंग यू। और जब मुझे श्रीलंका जब आमने सामने रहता था, मुझे कहते थे यार मुझे मारी ना प्लीज, मुझे मारी ना, बॉल तेरी बॉल लग गई, मेरी उंगलियां टूट जाएंगी, ये उंगलियां मेरी जादू की, इसमें जादू है सारा। बट अनफॉर्चुनेटली यार he lived his life in a fast lane and he ended his life in a fast manner और बड़ी तकलीफ हुई। What a great cricketer। मैं पर्सनली जानता हूं कि you were in touch with him। Yes। लास्ट टाइम जब बातचीत हुई तो क्या कर रहे थे, क्या कंडीशन थी और हेल्थ कंडीशंस क्या डिटेरियोरेट हो रहे थे? क्या फाइन, कोई मसला नहीं था उनका और बड़े मजेदार आदमी थे। जब मुझे राब्ते में फोन करता था उनको, फोन वापस आता था
میرے آپریشن کی ڈیٹس کے لیے ہیلپ کر رہے تھے, ویزے کے لیے ہیلپ کر رہے تھے تاکہ جلدی تمہارا گھٹنا صحیح ہو جائے. وہ ان کو یاد تھا, ہمیشہ ان کو پتا تھا کہ اس کے گھٹنے کا پرابلم رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میلبرن میں آ رہا ہوں اور میں میلبرن آؤں گا, میں تمہارے گھر آؤں گا, آئی ول کم ٹو یور پلیس, آئی میک شیور دیٹ ول ہیو اے گریٹ ٹائم ٹوگیدر. اور جب بھی ہم ملتے تھے کرکٹ کی بات کرتے تھے, لمبی کرکٹ کی بات کرتے تھے. آئی ٹیل یو سچ انفارچونیٹ ہے کہ وہ آسٹریلیا کی کپتانی نہیں کر سکے. اس جیسا برین, اس جیسا مائنڈ, آئی پی ایل میں پہلے دن کپتانی کی, پہلے سال کپتانی کی, آئی پی ایل جتا دیا. جہاں بھی گئے, نیو یارک میں بڑا ساتھ ٹائم گزارا کرتے ہم لیگ کھیلنے گئے تھے. تو اٹس اے ویری انفارچونیٹ یار. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اٹ از سو شاکنگ, اٹس سو شاکنگ. پشاور والا اور ناؤ شینوان والا, اس کے بعد راڈ مارش والا. سو اس سال میں انکلوڈنگ مائی مدر, ڈیمائس مائی مدر, وہ بھی چلی گئی. تو یہ بڑا سال عجیب سا سال ہے میرے لیے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی what to expect from the life. آسٹریلین کرکٹ دیکھیں آج اتنے سال بعد یہاں بحال ہوئی, اور اتنی بڑے لیجنڈ کی بھی خبر آ گئی. ظاہر پتہ نہیں آسٹریلیا کے ساتھ آج پورا دن ہمارا ہیڈ لائنز کا ہی بنا ہوا تھا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ, کتنی بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے, 24 سال بعد کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے, اور ٹیسٹ میچ بہت انٹرسٹنگ ہوا, آپ دیکھنے بھی گئے تھے آج. جی دیکھیں, ہمیں سولیڈیرٹی کے لیے, گریٹیچیوڈ کے لیے ہمیں سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. پی سی بی نے ویری نائس آف پی سی بی to send me the passes and made sure that I turn up at the ground and make sure that I show my presence. اور یہ بتانے کے لیے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ٹیم کا اور ہماری ایجنسیز کا, ہماری فورس, آرم فورسز کا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا, ہمارے پولیس والوں کا, ہماری ٹاپ سے باٹم لے کے, چوکیداروں سے لے کے ہمارے عام شہری تک, جنہوں نے بھی کوشش کی اس پاکستان کے ٹور کو کامیاب بنانے کے لیے. یہاں پہ فورن ٹیمز آئیں, بہت مشکل ٹائم پہ ہم نے پی ایس ایل برانڈ کھڑا کر دیا. اگین نجم سیٹھی از دا گائے دیٹ ہی ڈیڈ اٹ آل. اور ان ٹائمز پہ جہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے ہیلپ کی پریکٹیکلی, ہی میڈ شیور دیٹ ہی وینٹ آؤٹ دیئر, میڈ شیور دیٹ پی ایس ایل ہو. یہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا پی ایس ایل, اور اتنے مشکل حالات میں پی ایس ایل ہوا. پاکستان ایک برانڈ کھڑا کیا. پھر پاکستان نے ان جنرل, آئی تھنک پاکستان نے یہ اتنی کوشش کے باوجود کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں تھی, بٹ فائنلی آسٹریلیا took a responsibility to become a global citizens and made sure جو انگلینڈ نے ہمارے ساتھ کیا ہم وہ نہ کریں, کیونکہ اگر آسٹریلیا نہ آتی تو ریپرکشن ان پہ بھی آنے تھے. سو آئی تھنک دیٹ کہ آسٹریلیا نے وہ ڈیٹ پے آف کیا ویسٹرن کنٹریز کا یہاں پہ آ کر, اور میڈ شیور کیا کہ یہاں پہ ہم آگے کھیلیں. ہم یہاں پہ آ کے میک شیور کریں گے یہ ہم سیف ہیں. لڑکوں نے بیان دیے, اسٹیو اسمتھ ہو گیا, آپ کے کپتان ہو گئے, اور مچل اسٹارک سے لے کے سارے تک انہوں نے بیان دیا کہ ہم بڑے سیف ہیں. اور میں آج ان سے مل کے آیا ہوں, سی او سے مل کے آیا ہوں, اے سی بی کے اسٹوڈنٹ کرکٹ بورڈ کو. میں نے ان سے پوچھا آپ خوش ہیں, کیا فیلنگ ہے ان کی, کیا اس وقت ظاہر اتنے عرصے کے بعد؟ بڑے خوش تھے. پشاور اٹیک ہوا, پوری ان کو بریفنگ دی جا چکی تھی, کیونکہ ان سے یہی کہا تھا آپ نے ڈرنا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, یہ پیرالل چلتی رہیں گی, لیکن ہماری جو سیکورٹی کے لیئرز ہیں وہ 6-7 لیئرز ہیں. میں آج خود سیکورٹی سے گزر کے آیا ہوں 6-7 لیئرز میں, تو وہ دے آر ویل پروٹیکٹڈ, ویل سیف, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے ہائی کمیشن سے ملا, میں ان سے چیئرمین سے, ان کے ایس بی کے چیئرمین صاحب سے ملا, ان سے میں نے اسے پوچھا, میں نے شکریہ ادا کیا ان کا. کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں اور ہم ویل لکڈ آفٹر ہیں. ہمیں تو ہاسپٹیلٹی کا پتہ ہی نہیں تھا, پاکستان اتنی ہاسپٹیبل نیشن ہے. اور اسلام آباد کے بارے میں کل سارے اسٹوڈنٹ جو لڑکے تھے, جو باہر جرنلسٹ سارے آئے تھے, میرے گھر پہ آئے ہوئے تھے, تو مجھے کہہ رہے تھے یار کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان اور اسلام آباد از گونا بی دس بیوٹیفل. تو میں نے کہا ہاں رانگ پرسپشن تھا, لیکن آپ آئے ہو, بٹ ٹیک دیٹ گڈ امیج بیک ٹو یور پلیس اینڈ ٹیل دیم. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنس ہو گیا, ظاہر ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ دنیا کی کچھ قوتیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یا پاکستان کے بڑے ایونٹس کو ہائی جیک کرنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آج کے بعد, یعنی آج کے واقعے کے بعد سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم نے اس کرکٹ کو, اس پروسیس کو اور ٹیموں کے آنے کو کنٹینیو رکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایز اے کرکٹر ایڈوائز کیا دیں گے؟ کرکٹ ڈپلومیسی کس طرح ہونی چاہیے, کس طریقے سے آپ اس کو کنٹینیو دیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اگر آرم فورسز پروٹیکشن نہ دے, ہمیں ان کو A+ پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اور پریزیڈینشل اسکواڈ کے ساتھ پروٹوکول ملا ہوا ان کے ساتھ.
اور اس کے بعد ہماری ISI ایجنسیز، ہماری دوسری ایجنسیز MI سے لے کے ساری IB تک 4 سے 5 لیئرز میں کام کر رہی ہیں. اس وقت ڈپلائمنٹ جو ہوئی ہے، خالی ڈپلائمنٹ جو ہوئی 4 سے 5 ہزار بندے کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. ہر بندہ مانیٹر ہو رہا ہے اور تقریباً آدھا کلومیٹر دور جا کے بندہ. So you think we have given our 100% اور یہ سیریز اور اس کے بعد جو سیریز ہونی ہے اور بھی ٹیمز نے آنا ہے وہ کنٹینیو رہیں گی. یہ سیریز پوری ہوگی. اس دفعہ اس سال میں انگلینڈ بھی 2 دفعہ آ رہا ہے، تو ہمیں یہ سیریز کرانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کرنی بھی ہے، اور میک شور بھی کرنا ہے ہمیں that we go on to make this successful. Towards the very end I have to take a break then. ایک کوئی میموری جو آپ کو فائنل لاسٹ میموری یاد ہو شین وارن کے ساتھ. میں نے ان کو چھکا مارنے کی کوشش کی تھی، وہ چوکا چلا گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شعیب میں تمہیں فلپر کروں گا. فلوٹر ہوتا ہے نا تیز جو فلپر کرتے ہیں، تو کہا تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا، میں تجھے آؤٹ کر دوں گا. میں کہا وارنی یو آر دا موسٹ لوڈ کرکٹر in the Pakistan and you're certainly most favorite cricketer of mine. تو مجھے آؤٹ بھی کر لے گا. It'll become a part of my memory. And here it is. Thank you very much شعیب اختر صاحب for joining us. اپنی میموریز شیئر کر رہے تھے لیجنڈ کرکٹر کے بارے میں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علی نواز اوان صاحب، سعید غنی صاحب موجود ہیں اور بات کریں گے ذرا یہ تحریک عدم اعتماد ٹھنڈی گرم چل رہی ہے، یہ ہونا کیا. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. اب کچھ بات ذرا تحریک عدم اعتماد کی. 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا مولانا صاحب کی جانب سے. شہباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خرابی کے باعث دوبارہ یہ کام تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے سارا کچھ ہوگا. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے، تحریک انصاف کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں. تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی نواز اوان صاحب، سعید غنی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں. علی نواز اوان صاحب، ایک تو انفارچونیٹلی جو پشاور میں بڑا ایک سیڈ انسیڈنس ہوا ہے، اتنی تعداد میں لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ایک افسوسناک دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا ہے. پہلے تو یقیناً شاید اس کے اوپر جو ہے وہ بتائیں کہ کیا ابھی تک جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کے پاس معلومات ہے کہ یہ تمام جو واقعہ ہوا ہے کون ہے اس کے پیچھے، کیا محرکات؟ اس پہ تو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، پر سب سے پہلے جو دیکھیں پاکستان کے دشمن پھر ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کے سامنے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں آج، اور جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور جس طرح وہ اٹیک ہوا ہے، جتنے بھی کنڈولنسز ان کی فیملی کے لیے، اور گورنمنٹ تو اپنا کام کرے گی، ادارے اپنا کام کریں گے، بٹ جو لاس ہے 70 جانوں کا لاس، تو ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. بٹ یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں ٹائم کیا ہے، ٹائم یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی کرکٹ ریوائیو ہوئی ہے، دوسری طرف OIC ہو رہی ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کو بڑا لگتا ہے کہ بڑا پلان کر کے پاکستان کا جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان جس طرف آگے کی طرف جا رہا ہے اس کو روکا جا رہا ہے. تو اس پہ بڑے اسٹرکٹ میجرز ہونے چاہیے. ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کے پیچھے آل آؤٹ جانا چاہیے. اور جو آپ کی بات نہیں سن رہا، ایک بڑی عجیب سی ہمیں بات دیکھنے کو ملی کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے سامنے ہے. آج دیکھیں پورا PSL ہوا ہے. اب ابھی آج آذربائیجان کے پریزیڈنٹ واپس گئے ہیں، ان کا بڑا پیسفل گیا ہے. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، بہت OIC کی جو فرسٹ فیز ہوا ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت زبردست جا رہا تھا. اور ایک دم یہ پوری طرح پہلے وہ بلوچستان کے اندر اور اب ادھر کے اندر آپ کو لگتا ہے پراپر ڈیزائنڈ ایک اس طرح کا پورا ایک مہم چلائی جا رہی ہے. پر انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز میں پہلے بھی پاکستان اس فیز میں سے نکلا ہے، انشاءاللہ تعالی اس فیز میں سے بھی نکلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے آل آؤٹ جایا جائے گا. ٹھیک. سعید غنی صاحب یہ بتائیے گا، ایک انفارچونیٹ انسیڈنس پشاور میں ہوا، پہلے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو 56 جانیں اس میں گئیں اور بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے افراد انفارچونیٹلی. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کچھ کامنٹ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم ذرا یہ بات کرتے ہیں آپ کے لانگ مارچ اور جو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے. سعید غنی صاحب. بہت ظاہر افسوسناک واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے کئی برسوں بعد جا کر دہشت گردی پر قابو پایا، اور پچھلے کئی برسوں میں کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہیں ہوا. حالانکہ کچھ واقعات ضرور چھوٹے موٹے ہوتے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، لیکن اس قسم کا سنگین دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ کافی عرصے بعد پاکستان میں ہوا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے. ہم جو اس بات پہ مطمئن تھے کہ شاید جو دہشت گرد تنظیمیں کمر ٹوٹ گئی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کر سکیں،
لیکن آج کے واقعے نے ہماری وہ جو خوش فہمی تھی وہ شاید دور کر دی ہے، اور اگر پشاور میں اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے تو خدا نخواستہ شاید کہیں اور بھی اس واقعے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں ذرا یہ اس کو اسی سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا لانگ مارچ بھی جاری ہے، بڑی گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں، آگے بھی بڑی گیدرنگز ہونی ہیں، تو اس کے لیے کیا پریکاشنز ہیں؟ کیا ذرا ایک پرسنل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے سب کی، ہمارے لیڈرز کی، لیکن ساتھ میں جو اسٹیٹ لیول پہ سیکیورٹی ملنی ہوتی ہے، کس طرح آپ لوگ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا پلانز کنٹینیو رہیں گے؟ کچھ ریویو کیا جائے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے ہی کچھ شاید زیادہ ہٹ لسٹ پہ رہی ہے، اور ہم نشانہ بھی رہے ہیں، ہماری قیادت کے کارکنوں تک دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں بھی جانے گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو سچی بات ہے یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی دینا تو اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ان کو واقعات کو ختم کریں، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو میرا خیال ہے کچھ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے۔ جی سعید غنی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ان کو ریکنیکٹ کریں، کوشش کریں، آپ کی آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو پولیٹیکل رائیولری بھی ہمارے یہاں ایٹ پیک ہے، سچویشن اس طریقے کی ہے کہ بیانات بھی اور عملاً بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بڑی سخت پوزیشن لی گئی ہے۔ ابھی یہ جو دہشت گردی کے واقعے کو اگر ہم مد نظر رکھیں، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ لوگ کچھ ریویو کریں گے اپنے پلانز کو سارا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست گورنمنٹ ہمیں پروٹیکشن دے، سیکیورٹی دے، ہم اس پلان کے ساتھ جائیں گے۔ پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، اس ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کریں گے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی۔ پچھلی دفعہ آپ دیکھیں یہ ہمیشہ نہیں، ہماری گورنمنٹ نہیں، جو پچھلی گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے نا، آپ پر بھی ہوگی رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیں پاکستان آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، آپ ڈفرینٹ پارٹیز کے ہو سکتے ہیں، اور آپ کا رائٹ ہے آپ مارچ کریں، آپ دھرنا دیں، آپ بیان دیں، تو آپ کا رائٹ ہے، ہم بھی یہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی۔ اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، مطلب کوئی ہم کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ یہاں پہنچے گا، جو بھی رستے میں جہاں سے یہ آ رہے ہیں ہر جگہ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ سعید غنی صاحب، یہ علی نواز اوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کا جو آ بھی رہا ہے لانگ مارچ، تو آپ لوگوں کو اوور آل ایک تو بتائیے گا سیکیورٹی کے معاملے میں مطمئن ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز جو بھی ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی۔ دوسرا، آج آصفہ صاحبہ بھی جو ہے وہ زخمی ہوئی، وہ ڈرون کیمرہ کی وجہ سے، ان کی کیا اس وقت طبیعت کیسی ہے، اور کیا یہ سب کس طرح ہوا ہے؟ اس کو انفولڈ کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ ان کو چوٹ نہیں لگی، ان کی آنکھ بال بچی، وہ آنکھ کے اوپر ان کو زخم آیا ہے، لیکن ہم اکثر جب گزارش کرتے ہیں نا آپ کے ٹی وی چینلز کے دوستوں سے بھی کہ کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ ڈرونز جو ہے وہ مت استعمال کریں، تو وہ برا مان جاتے ہیں، ٹھیک بات، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں ہماری نیتیں کس قسم کی ہیں، لیکن اب یہ اتنا کلوز وہ ڈرون آیا تھا، اور خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی، اور بھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا تھا، اور یہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں ڈرونز کے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آپ نے پنکھے لگائے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے سر سے بھی گزرے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سر سے گزر کے گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ ٹی وی چینلز کو بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح سے صرف فوٹیج دینے کے چکر میں، مقابلے کے چکر میں اتنے کلوز نہ چلے جائیں کسی کے بھی کہ جہاں کہیں اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی انٹینشنلی کسی نے کیا ہوگا، لیکن بہرحال غیر ذمہ داری تو یہ انتہا کی تھی جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہمیں آئندہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ ذرا کوشش کریں کہ نہ ہو، اور اگر ہوں بھی تو فاصلے پر ہوں، اور ہم خود کوئی کنٹرول ہو۔ جی ٹھیک ہے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، واقعی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کوریج میں خود اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سعید غنی صاحب بتائیں، یہ معاملہ آپ کا لانگ مارچ جاری ہے، آپ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ریلیف دے رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے دے رہی ہے، ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک والا معاملہ ہے، یہ ٹھنڈا گرم لگا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ ہونا تو ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کی اسسمنٹ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کو آگے لے جانا ہوگا، اس لیے یہ کچھ نہ کچھ اس میں اونچ نیچ چل رہی؟ دیکھیے، ایک تو جو پہلی بات آپ نے کہی نا، تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اگر تو نیب اسی دن صبح یا ایک دن پہلے
₹5.95 فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں اجازت دیتی ہے کہ جب لوگوں کے بلوں پہ ایڈ کر دیجیے. اس سے پہلے پچھلے مہینے ₹4.30 ہوئے, اس سے پہلے ₹4.74 ہوئے. تو یہ تو تواتر کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں نا. اور 15 دن پہلے جب پیٹرول کی قیمتوں میں ₹12 کا اضافہ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ جناب پوری دنیا میں چونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں, اس لیے ہماری مجبوری ہے, اور ہم پاکستان کا جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ پوری دنیا میں آج بھی سستی ہیں. یہ کہتے رہے. صحیح. اور وزیر اعظم صاحب نے جب یہ ایک نعرہ دے دیتے ہیں سب کو, پھر وہ سارے یہ ان کے لوگ نعرہ لگاتے رہتے ہیں, انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ پاکستان میں پیٹرول سستا ہے, دنیا میں بہت مہنگا ہے. چلے اچھی بات یہ آپ نے کہا, لیکن اچانک سے وزیر اعظم کا یہ خیال آ جانا کہ جی پیٹرول کے مہنگے ہونے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بوجھ پڑا ہے اور اس کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے. ایک دن پہلے ₹5.95 بڑھاتے ہیں بجلی, پھر کہتے ہیں میں ₹5 کم کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا کریڈٹ تو یہ نہیں لے سکتے نا جو حکومت شوکت ترین صاحب کے وہ آپ انٹرویو چلائیے نا, جو انہوں نے کیا IMF کے ساتھ, جو انہوں نے معاہدہ کیا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہر مہینے ₹4 بڑھائیں گے اور اس کو ₹30 تک لے کر جائیں گے. یہ میں نے تو نہیں کہا, ان لوگوں نے خود معاہدہ کیا ہے. تو وہ خود ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے, لوگوں کی مصیبتیں جو ہے وہ بڑھتی گئی ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ مارچ شروع کیا تو ان کا نعرہ یہی ہے, وہ مہنگائی کے خلاف ہے, وہ کھاد کی قلت کے خلاف ہے. آپ کے خیال میں ایک وہ جو گیس لوگوں کے جو گورنمنٹ اس وقت ریلیف دے رہی ہے وہ ان ڈیو ریلیف ہے, لیکن پریشر پڑ چکا ہے آپ کے مارچ کا یا اپوزیشن جماعتوں کا, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. علی نواز عوان صاحب, دیکھیں عوام کا دباؤ ہے, بیسیکلی عوام تنگ ہے, اور آپ کے لوگ خود جاتے ہیں کیمرہ لے کر باہر, پھر آپ کے سگنلز کا تھوڑا سا جس طرح جو دعوے حکومت کے جی معیشت بہت بہتر ہے. ٹھیک, چلے میں پہلے یہ ریلیف والی بات کر لیں, پھر اس کے بعد عدم اعتماد والا. وہ کہتے ہیں جی آپ 5 دن ایک ہفتہ پہلے ₹12 بڑھاتے ہیں, ₹10 کم کر دیتے ہیں, ₹5 پر یونٹ بڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد کم کر دے. کون سا ریلیف ہے؟ ادھر بڑھایا ادھر کم کر دیا, اور جو کچھ کر بھی رہے ہیں آپ نے تو اور اوپر جانا تھا, یہ ریٹس آگے بڑھنے تھے. آپ کے منسٹرز بھی آن ریکارڈ ہیں بائی دا وے. انہوں نے کہا یہ ایک دم آپ نہیں کر رہے, عوامی دباؤ آپ کے اوپر آ گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ یار اب مسئلہ خراب ہو گیا تو اس لیے آپ نے یہ ریلیف دینا شروع کیا. اچھا سعید غنی صاحب, اور آپ اس حد تک ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو ریلیف گورنمنٹ نے دیا اور پہلی دفعہ دیا ہو, کیونکہ اس وقت سے لانگ مارچ آ رہی ہے, ادھر سے عدم اعتماد کی بات آ رہی ہے, مہنگائی ہے پوری دنیا میں اور اسی طرح پاکستان کے اندر ہے, تو باقی یہ سارے لوگ اب بھی اسی طرح فیل کریں گے, باقی بھی اسی طرح فیل کریں گے کہ یہ تو پریشر میں آ کے دیا. بٹ اگر آپ کنٹینیوٹی دیکھیں 3.5 سال کی, تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی, جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی, میں اکانومی کی بات کرتا ہوں کہ وہ 2500 لائنز پہ کنسیشنز دیتی تھی ایکسپورٹرز کو, تو آج پاکستان میں $39 ارب کی ایکسپورٹس ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کرونا آ گیا, اور کرونا میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہے باقی صوبے کیا کر رہے تھے اور ہم نے کیا کہا تھا, اور پوری دنیا کیا کر رہی تھی, اور پرائم منسٹر نے کس طرح ریلیف دیا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز لے کے آئے تھے. اس کے بعد $250 ارب کا احساس کا پیکج دیا تھا کرونا کے اندر, اسٹیمولس پیکج, اور آپ کو پتا ہے 1.5 کروڑ خاندانوں کو, جس میں 34% شیئر سندھ کو ملا تھا اس کے اندر. اور آپ دیکھیں تھم امپریشن پہ 12,000 میں سنتے 12,000 روپیہ, اور اب جس کو 17% بڑھا کے 14% کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پاکستان کے 3 صوبوں کو صحت سہولت کارڈ دیا گیا, 10 لاکھ روپے کی انشورنس دی گئی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد نہیں ہے, یہ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے GST جب 0% کی تھی, کیا وہ ریلیف نہیں تھا؟ پوری آپ ان کی گورنمنٹس میں 52% تک GST میں پیٹرولیم لیوی لیا جاتا تھا, کیا پیٹرولیم لیوی کو 0% نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اکنامک ریلیف شروع سے دے رہے ہیں, اور صرف یہ والا اس لیے نظر آیا کہ اپوزیشن کا دھرنا جائے. اس کے بعد ابھی آپ نے کوئی 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے ڈسپیرٹی الاؤنس دیا ہے 15% فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو. یہ کیا کم ریلیفس ہیں؟ آپ کنٹینیوٹی میں دیں, ہم تو دیتے آ رہے ہیں, بٹ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کیوں ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے جیسے پیٹرول بڑھتا تھا اور لوگوں کے مسائل ہیں نا, لوگوں کا جب کچن ڈسٹرب ہوتا ہے, پیٹرول اور الیکٹرک سٹی سے بہت زیادہ لنک ہوتا ہے اس کا, تو لوگ کہتے تھے ہمارے مسائل ہیں, ہماری یہ چیزیں ہیں. تو اپوزیشن یہ کہتی تھی آپ نے تو IMF کا پیکج ڈیل کر کے آپ نے IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہوا ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ پیٹرول سستا نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دینا چاہتے, آپ چاہتے ہی نہیں پاکستان میں ریلیف. اب کیا ہو رہا ہے, آپ نے یہ ریلیف روٹین میں دیا, اور ہم اس میں کیا کہتے تھے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک فزیکل سپیس نہیں بن رہی ہے, ہم اس کا کیا کریں, ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. پر آج الٹا ہو گیا,
آج گنگا الٹا بہنے لگ گئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہوا ہے, نہیں عوام کو ریلیف ملا ہے بھائی. آپ تو اب چاہے ادھر سے ملا ہے, ادھر سے ملا ہے, مڈل سے ملا ہے, اچھی بات. عادل بھائی آپ, مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ سے آپ بیسک جو فیکٹس ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ اوورآل سینیریو کی بات کرو نا. آپ باقی چیز دیکھیں نا, گورنمنٹ نے آج پاکستانی عوام کو الیکٹرک شاکس دینا شروع کر دیے ہیں, آج پٹرول بم گرا دیا. سعید غنی صاحب اور اس کے بعد اکانومی والی بات پہ, میں اکانومی بات کرتا ہوں, میں اسے جواب دے. وہ اکانومی کی کیا بات ہے سر؟ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی سر اکانومی میں بھی نہیں نا, ابھی ہم نے آپ نے ریلیف پہ بات کی, انہوں نے ریلیف کا جواب, اور میں ریلیف کی بات, آپ نے ریلیف کا جواب, یہ کہتے ہیں کہ طریقین صاحب لارا لگاتی رہتی ہے, ہم کہتے ہیں 13.5 سال ہو گئے آپ کوئی لارا ہی لگا دیں, باقی کام چھوڑ دیں, لارا ہی لگا دیں. آپ نے تو تک کوئی لارا بھی نہیں لگایا سندھ کی عوام کو. ایک پوری ٹریل دی ہے انہوں نے, کہا ہے کہ ہم نے کن کن مواقع پہ ریلیف دیا ہے. وہ لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن اگر وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے ریلیف دیا اس لیے ہمیں احساس ہے, ظاہر ہے چیزیں مہنگی تو ہو رہی تھیں تو ہم نے وہ ریلیف دیا. اگر ہم تو انڈسٹری کو دیتے رہے ریلیف, ہم تو جی ایس ٹی جو ہے وہ 0 پہ گئے, ہم بہت سارے ریلیف دے چکے ہیں آلریڈی, یہ کوئی نیا ریلیف نہیں ہے. ہم نے 15% تنخواہیں بڑھا دی, یہ سارا کچھ کیا ہے. دیکھیں جو دعوے جو وعدے یہ کہہ رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, میں خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہاں ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, لیکن اس وقت آپ بات کر رہے تھے کہ جی ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے, اور عمران خان صاحب نے چلیں جی پیٹرول کی قیمت کم کی, بجلی کی کم کی, تو یہ کیوں کی ہے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں, انہوں نے بے شمار ریلیف دے دی ہے لوگوں کو, بہت اچھا کام کیا ہوگا, تو پھر یہ جو لوگ بیچارے رو رہے ہیں گلیوں میں چوراہوں میں, بے روزگاری کا رونا روتے ہیں, مہنگائی کا رونا روتے ہیں, ذرا ان سے جا کے پوچھ لیجیے کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو یار, حکومت نے تو معیشت کو کتنا اچھا کر دیا ہے, آپ کو یہ ریلیف دی, یہ ریلیف دی, یہ ریلیف تھی, ریلیف کے علاوہ تو کوئی چیز آپ کو حکومت نے دی نہیں ہے. اگر اتنا ہی اچھا کام ہے تو یہ سارے بائی الیکشن جیت رہے ہوتے, اتنا ہی اچھا کام تھا تو یہ کینٹونمنٹ کے الیکشن بھی جیت جاتے. لیکن جو لوگوں کی رائے آ رہی ہے سامنے, جو لوگ اپنا بدلہ لے رہے ہیں, انتقام لے رہے ہیں, وہ کچھ اور ہے. KPK کے اندر تو بھائی یہ بالکل چھائے ہوئے ہیں نا, وہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اگر وہاں پر یہ ہار جاتے ہیں بری طرح سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کو ووٹ دیتے آ رہے تھے پچھلے 2 الیکشنز میں, KPK کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے بھی ان کو مسترد کیا ہے, اور وہاں بھی ان کو ووٹ نہیں پڑا. اب ووٹ سے بڑا پیمانہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا. میں کچھ بھی کہتا رہوں, یہ اب مسئلہ یہ کہ ان کو مسترد کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور PMLN کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا ہے, ایکسپٹ نہیں کیا نا. انہوں نے تو پھر مولانا صاحب کو جو ہے وہ ووٹ دے دیا جا کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیا, نون کو دیا, مولانا صاحب کو دیا, ایک ہی بات ہے. مقابلہ سعید بھائی ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. مقابلہ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیں, میں آپ کے کہنے پر ہوگا نا. جو حکومت میں بیٹھی ہے جماعت, اس کے خلاف انہوں نے نفرت کا اظہار کیا. انہوں نے ان جماعتوں کو ووٹ دیا جو حکومت کے خلاف ہیں, انہوں نے ان جماعتوں کو ووٹ دیا جو حکومت کی معاشی پالیسیز کے خلاف بات کرتی ہیں, جو عوام دشمنی پر بات کرتی ہیں. تو اگر کوئی آدمی حکومت سے بیزار ہے اور وہ JUI کو ووٹ دے رہا ہے, وہ نون کو ووٹ دے رہا ہے, وہ PTI کو, پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے, وہ کسی اور جماعت کو ووٹ دے رہا ہے, وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے حکومت کے اوپر, PTI کے اوپر, وہ اس نے کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایریا وائز وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اگر وہاں پر دیکھا PTI کو جواب دینا ہے تو مولانا صاحب کے ذریعے دے دیا, پنجاب میں دینا ہے تو نون کے ذریعے, سندھ میں دینا ہے تو پیپلز پارٹی کے ذریعے, اس طریقے سے PTI کو جو ہے رسپانس. چلیں اب میں ذرا مولانا صاحب کی بھی ایک تھوڑی آپ کو گفتگو سنواتا ہوں, اور ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ 48 گھنٹے والی بات اب آگے جا رہی ہے. کیا ڈیڈ لاک ہے یا یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ مہینہ نہیں ہے, آگے جائے گا کام؟ سنائیے گا جی. تحریک کامیاب ہو جاتی ہے, اس پر مشاورت بعد میں ہوگی یا ابھی ہو رہی ہے نئے جو آپ کا نامزد وزیر اعظم ہوگا؟ یہ تو میں نے کل بھی دوستوں کے ساتھ ایسے گپ شپ میں بات کی تھی کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے, یہ بات میں بات کریں. صحیح صاحب, خزاں جائے بہار آئے نہ آئے, اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں یہ بات تو مولانا صاحب نے کہی ہے, مطلب کیا تھا ان کے ذہن میں بات کیا تھی, اس کا جواب تو وہی دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑا سٹیپ ہے, اور وہ حکومت جس کے متعلق یہ تاثر تھا کہ اس کو غیر مرئی قوتوں کی ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے, کوئی آدمی ان کا ادھر ادھر جا نہیں سکتا, اگر جائے گا تو اس کے کان کھینچے جائیں گے. اگر اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, اور حالت یہاں تک پہنچ گئی, نوبت یہاں تک آ گئی کہ عمران خان صاحب جو ایک دن پہلے اپوزیشن کو تانے دے رہے تھے, ان کو چودھری شجاعت حسین کی بیماری یاد آ گئی ہے, اگلے دن ان کو یاد آ گئی, جو خود اپنے قریب ترین عزیزوں کے, اپنے پارٹی کے پرانے لوگوں کے جنازوں میں نہیں گئے, تعزیتیں کرنے نہیں گئے, وہ چودھری شجاعت کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے اور 40 منٹ تک وہاں بیٹھے رہے. وہ جہانگیر ترین جس کو بیماری کی حالت میں گرفتار کرانا چاہتے تھے, اسی جہانگیر ترین کی بیماری کا
اور سن کے ان کو بڑی پریشانی ہوئی, انہوں نے فون کر کے اس کی قیادت کر لی ہے. اوکے اگر سر آپ پریشانی ہے ہاں تو سمجھ جائیے نا کہ کچھ تو ہو رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ نظریں تو دونوں کی چودھری برادران کے اوپر ہی ہے نا, حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی. اور میں ذرا آتا ہوں کیونکہ علی نواز امان صاحب وہ کہہ رہے ہیں, سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کچھ اچھا ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے, پھر عوام کس پہ چیخ رہے ہیں؟ آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی جواب مل رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات وہاں چلے گئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ان جماعتوں نے اب آپ کو. آج بھی بڑا افسوس ہوا, سعید بھائی بڑے سینئر رہے ہیں اور بڑے ہارڈ کور پیپلز پارٹی ہیں. آج انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا وجود کے پی میں ختم ہو گیا, ہمارا وجود پنجاب میں ختم ہو گیا, ہمارا وجود ہمارے اربن سینٹرز میں ختم ہو گیا. یہ اس جماعت کی بات کر رہے ہیں جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی, بی بی نے بنائی تھی, اور وہ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر. اور آج وہ کہتے ہیں ہمارے سے کیا ہے. ادھر اگر فضل الرحمان جیتے تھا پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں اگر نون جیت جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلوچستان میں بی این پی جیت جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا وہ آدمی, ہارڈ کور آدمی, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ رویہ اختیار رکھا ہے اپنی 5 گورنمنٹ میں کہ اب ہم صرف سندھ کے رورل ایریا کی جماعت بن گئے ہیں. ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ ہاں ہم سے بھی لوگ بیزار ہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ ہماری 5 دفعہ ہم نے گورنمنٹ کی ہے, لوگوں نے ہمیں جو اٹھا کے باہر بھیجا ہے, ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مہنگائی کی وجہ سے واقعی لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. کیا بات کر رہا ہوں عادل میں, اور لوگوں نے کہا ہے, لوگوں نے رسپانس دیا ہے. لوگ نہیں سمجھتے کہ دنیا کے کیا حالات ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے بہت اچھے کام, میرا کچن ڈسٹرب ہے, اب ہمارے پاس. تو کیا پیپلز پارٹی یہ کیسی, اب 5 دفعہ جو جماعت اس پاکستان کو رول کر چکی ہوئی ہے, 13.5 سال سے سندھ کے اندر کام کر رہی ہے, اور وہ یہ آگے کہتی ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اگر 2 سیٹیں ملی ہیں الیکشن میں ہم خوش ہیں. ہاں مولانا جیت گیا ہے, خدارا یار آپ کی جماعت کا جو منشور ہے, آپ لوگ جو روشن خیال باتیں کرتے ہیں, آج آپ ایک مولانا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی فتح کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہ اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ تو بات کیا کریں خدارا, اور خدا آخر میں آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے اگر ہم سب اکٹھے ہیں کہ ہاں اگر کوئی کال لیک ہوتی ہے پہ چلی تھی, کوئی ہماری لیڈرشپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے, بٹ عمران خان کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں جو ہمیں برداشت نہیں کرتے, جن کو ہم خود چور کہتے تھے, چور کہتے تھے, ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے نکالنا ہے. ٹھیک میں نے ایک بریک لینی ہے کیونکہ بریک کے بعد پھر آپ اس کا ریسپانس دیجیے گا آفٹر دس. ویلکم بیک. سعید غنی صاحب, بریک سے پہلے علی نواز امان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو سندھ تک محدود کر لیا ہے, اور جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ کوئی نہ کوئی گین کر رہا ہے, ہم کریں نہ کریں. دیکھیں, ایک تو میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ انہوں نے کیا کہا, ٹھیک, لیکن مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ ان کو پریشانی ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی بات ہے کہ ان کی حالت تو یہ ہو گئی کہ لاہور میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو خود الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا, اور جس بنیاد پر وہ اس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے, وہ تو ایک اناڑی سے اناڑی بھی جو اگر امیدوار ہوتا ہے نا اس کے پیپر کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتے, کہ انہوں نے اپنے پروپوزر اور سیکنڈر اپنے حلقے سے نہیں لیے, باہر سے لے لیے, اور جان بوجھ کر لیے تاکہ پیپر ریجیکٹ ہو گئے اور وہ کنٹیسٹ ان کو نہ کرنا پڑے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ لڑیں گے تو لڑتے تو بری طرح ہارتے, اچھا چاک بچانے کے لیے. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, جو مین کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. ٹیکنیکلی مطلب یہ تو آپ پتہ نہیں, آپ یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی اگر کونسل کا الیکشن بھی لڑتا ہے تو اس کی جو بنیادی کر لے. اچھا چلیں سعید غنی صاحب, وقت تھوڑا کم ہے. سعید صاحب وقت تھوڑا کم ہے, اب مجھے بتائیے یہ عدم اعتماد کا کیا معاملہ؟ اربن ایریاز میں, کراچی میں ہم ان کو ہرا رہے ہیں ہر الیکشن میں. NA-249 باوڈا کی سیٹ چھوڑی, ہم جیتے. کینٹونمنٹ میں ہم نے ان کا جلوس نکال کے رکھ دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کرے, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو دھو رہی ہے اچھے طریقے سے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن ہوں گے تو کراچی کا بھی آپ کو پتا چلے گا اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا. سر مجھے ذرا ٹورڈز دی اینڈ, بس 30 سیکنڈ, ٹائم تھوڑا کم ہے. عدم اعتماد کا کیا بننے جا رہا ہے؟ عدم اعتماد ہو رہی ہے, مارچ میں ہی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی مارچ میں ہی ہو رہی ہے, اپریل میں ہوگی. عدم اعتماد پہ جو ہے ہمارے سگنل پھر کمزور ہو گئے. سعید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سعید صاحب فارغ ہو رہا ہے. عدم مارچ میں ہی, جی
आवाज आ रही है। मार्च में ही, अप्रैल तक तो नहीं जा रहा काम? नहीं, ये तो डिसीजन, ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो 48 घंटे और बिलावल साहब 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, मौलाना साहब ने 48 घंटे का दिया था, ये क्या है? नहीं, देखिए, एक तो मैं समझा दूं कि जब आप ये मोशन फाइल सबमिट कराते हैं ना, आई एम सॉरी, आपके बिल्कुल सिग्नल ड्रॉप हो गए। मैं 30 सेकंड्स, वो कहते हैं आ रही है, जाएंगे, टाइम से नहीं बता सकते लेकिन जाना। अब अदम एतमाद की बात छोड़ें, अदम हदायत की बात करें। अब इनको हदायत मिलनी चाहिए, आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें प्राइम मिनिस्टर का। उनका और रह क्या गया पीछे, खुदा रहा जी। वक्त खत्म हो गया सईद गनी साहब, माजरत चाहता, वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, ये महीना बहुत इंटरेस्टिंग है, हर हवाले से, सियासी हवाले से भी और कुछ दीगर हवाले से भी। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।